सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। की तर्जुमान होगी जब उसमें शफाफियत और उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और वो लोग जो कि अमीन होते हैं उन वोटों के जो कि MPs को दिए होते हैं कि वो उसका इस्तेमाल मुल्क के सूबे के मफाद में करें, और उन कैंडिडेट्स को जो कि उस पार्टी ने खड़े किए होते हैं उनको वो वोट दें। अब होता क्या आया है, आप सबको मालूम है कि हमारे जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो एक मंडी सी बन जाती है, जिस तरह कि हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जगहों पे ये सिलसिला अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये हो रहा है। इससे क्या होता है? इससे पहली बात तो ये जो कि इस वक्त हमारा जो कानूनी बहस हो रही है उस पर भी यही है कि जब एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी होती है, चाहे वो एक पार्टी के उस सूरत में हो या अगर कोई एक कुछ पार्टीज़ का अलाइंस भी होता है, तो जो उनका जो हिस्सा है वो जो है तो उनकी तादाद के मुताबिक का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और जो भी फार्मूलाज आप अप्लाई कर लें, हमारी पार्टी की ये ख्वाहिश है और ये डिमांड है कि इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका कैंडिडेट है, लेकिन ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि किसने वोट दिया। मुझे खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम जितने भी हमारी वो हैं इस मौजू में दिलचस्पी रखने वाले, और पाकिस्तानी अवाम इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता क्या काफ़ी कायल हो चुके हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है, बजाय इसके कि वो पैसे को के इस्तेमाल की वजह से लोग इलेक्ट हों, वो लोग इलेक्ट हों जिनको कि एक ग्रुप ने या पार्टी ने, किसी अलायंस ने उनको रेकमेंड किया हो। और अफसोस की बात तो ये है, हालांकि बिलावल भुट्टो की बात का कल यही उन्होंने कहा था कि वो भी अब इस तरफ माइल हो रहे हैं, और इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात पहले की भी थी कि ये इलेक्शंस को, सेनेट इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट से और ओपन वोटिंग से करेंगे। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज करते हैं लोगों को, आवाम को, कि जो सेनेट के चेयरमैन में के ख़िलाफ़ जो एक नो कॉन्फिडेंस आया था उस सिलसिले में हमारा क्या ओपिनियन है। तो पहली बात कि ये इलेक्शन की बात हो रही है सेनेटर्स के, किसके? इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स, जबकि नो कॉन्फिडेंस जो है ये हाउस का एक इंटरनल मामला होता है, और उसमें कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिसी किसी भी उस पर वो कर सकता है। तो ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आर्गूमेंट को, जो कि नहीं है अपोजिशन पार्टीज़ के पास ये आर्गूमेंट, तो वो अपनी दलील को मौसर बनाने के लिए ये कहते हैं कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो उनको ये बताना, ये समझना ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शंस की, और हाउस की जो इंटरनल जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं जो कि हाउस की रूल्स के मुताबिक होती हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है कि जी सेनेट चेयरमैन का और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क से पैसे की सियासत को हमने ख़त्म करना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिले में, अब आप देखें ना, किसी और पार्टी ने ये 10 साल रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये 10 साल रहे हुकूमतों में, 5-5 साल दोनों हुकूमतें की। इन्होंने आया कोई ऐसा वो चेंज की जिस पे कि इन्होंने खुद एग्री किया था। वसीयत पे तो हम सिग्नेचर मान लेते हैं, लेकिन जो ये मुआहदा हुआ था उसमें बेनज़ीर साहबा का ये वो था, एक उनका एग्रीमेंट था कि वो अब जब आएँ तो वो इलेक्शन को सेनेट के वो करेंगे, उनकी जो 23 शिक है। अब हमारा अहम तरीन जो मकसद है वो ये नहीं है। इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी मेजॉरिटी है, और सूबे में भी हम सीट लेंगे, और हुकूमत को ये एडवांटेज होता है, वसाइल होते हैं, हर किस्म का वो अवेलेबल होता है कि जिससे कि
ان کی انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی اس وجہ سے کہ ہم اس وقت پاور میں ہیں، ہم اس ایڈوانٹیج کو ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ایک ایسا ماحول لانا چاہتے ہیں کہ یہ آج ہماری وہ ہے، کل کسی اور کی ہوگی، کہ پیسے کی سیاست جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، اس وقت تک اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگ نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ۔ سر، آپ نے کے پی کے میں اور بلوچستان میں سینٹ انتخابات میں ٹیکسز یا پیسوں کی بات کی، آپ کے پاس اگر ثبوت ہے، اٹارنی جنرل بھی یہ الزام لگا چکے ہیں، جب آپ اتنا بڑا مقدمہ لے کر یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ حکومت نے اپنا سارا بوجھ جو وہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، تو کیا آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ ثبوت سامنے لیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات کی۔ مقصد پہلی تو یہ ہے کہ جو ہماری نیت ہے اور جو ہماری کوشش ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنایا جائے اور سب کو پتہ ہو۔ آپ نے بات کی کہ جی آپ نے ثبوت نہیں پیش کیے، آپ کو کیا ثبوت ہم پیش کر سکتے ہیں مزید؟ پوری قوم دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ نہیں معلوم؟ سارے طریقے انصاف کے لوگ خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ نا، آپ کوشچن بحث نہ کریں۔ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن کے بعد 20 ممبران کو نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کون پارٹی جو کہ ایک تھوڑی سی کولیشن پہ اپنی حکومت کرتی ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور 20 ممبران کو نکال دیا؟ کوئی اور پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بتائے، کوئی اور لیڈر بتائے؟ جی پورے ملک میں پاکستان کے عوام نے دیکھی، لیکن جو قانون آپ بھی سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی فورم پر وہ چیز پیش کرنی ہوگی، نہ ہی اس ریفرنس میں آپ نے وہ ویڈیو کلپ پیش کیا، نہ ہی الیکشن کمیشن کو آپ نے وہ کلپ دیا ہے کہ اس پر کوئی کارروائی کی جائے۔ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میٹر آف لا ڈسکس ہوتا ہے، یہاں پہ نہ شہادتیں ہوتی ہیں اور نہ یہاں پہ وہ ہوتا ہے، میٹر آف لا ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ثبوت پیش کرنا۔ باقی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا پاورفل اور بڑا ایک ریسپیکٹیبل ادارہ ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اسٹرینتھن کریں۔ جب الیکشن ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر ان کے فیصلے بھی، ان کی جو بھی پرفارمنس ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جی آپ مقصد کو، اصل مقصد کو چھوڑ کے اور جزویات میں اگر جائیں گے تو اس طرح تو پھر کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ مقصد آپ کا نیک ہے، ظاہری بات ہے، شفافیت چاہ رہے ہیں آپ انتخابات میں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں وہ 11th آور میں، مطلب بہت لیٹ کیا آپ نے، کیونکہ یہی اگر عمل آپ 6 ماہ پہلے آغاز کر دیتے تو اس could have given a much پہلی بات opportunity for you even to basically ان کو اپنے ساتھ قائل بھی کر سکتے تھے سیاسی جماعتوں کو، یا عدالت میں رجوع ہی کرنا تھا تو عدالت سے بھی آپ کے پاس۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروسیس ہم نے کافی پہلے شروع کیا تھا۔ ہماری تو 2018 کے بعد 2013 سے ہم پرائم منسٹر صاحب یہ باتیں کہتے آئے ہیں، اور 2018 کے بعد تو بالکل ہم نے عملی اقدامات لیے اور ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی اسمبلی میں ڈسکس کی۔ اور ایک اگر اچھا کام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ اس وقت سے مراد یہ کیا ہوا کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے، اور سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کی عوام۔ سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے جو بھی خرید و فروخت کا عمل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، شفاف طریقے سے جو بھی سینیٹر الیکٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو صادق سجرانی صاحب والا الیکشن دیکھا وہ کس طرح سے ہوا، ہاؤس کے اندر آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، آپ فرق جانیں، یہ میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے الیکشن کی۔ ایک سیکنڈ، یہ بات ہو رہی تھی الیکشنز کی، سینیٹر کی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو بات ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے تو آپ کی جو پارلیمنٹ جو آلریڈی جو ممبران ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ الیکشن ہونا الگ بات ہے، یہ الیکشن کا نہیں تھا، یہ ود ان ہاؤس کی بات ہے، دو مختلف چیزیں ہیں۔ سر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی سیٹ کے لیے کتنی متحرک ہے؟ نہیں، ہمارے لیے پوری حد، اس کا نام نواز شریف ہے سر۔ نواز شریف صاحب اسی سوال جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ انہی کے سوال کے میں ضمنی کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ کتنی امید ہے تحریک انصاف کو اسلام آباد کی سیٹ کے لیے، کیونکہ کچھ خبریں کالم کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی کوئی بات ہو چکی ہے ان کی، اور کچھ لوگ ان کی رشتہ داریاں ہیں گیلانی صاحب کی، اور اس لیے بڑا پتہ کھلا گیا ہے۔ دیکھیں، کچھ آفر ہوئی تھی سردار صاحب کی طرف سے کہ کوئی ہلکا کینڈیڈیٹ رکھیے تو ہم آپ کو اگلے 2.5
سال کی دے سر دی یہ اسلام دیکھیں۔ آباد کی نشست کے لیے کتنے پوری امید ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ اسلام آباد کی سیٹ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں آپ نے کی ہیں، دیکھیں ہماری پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوری بھرپور کوشش سے اپنے نمبرز ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے 7 ممبران ہوں پارلیمنٹ میں اور ہماری 2 سیٹیں نکل آئیں، جبکہ ایک سیٹ کے لیے آپ کو 18 سے 19 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں، اور میڈیا اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. آپ جتنی طریقے سے اس کو کوریج دے رہے ہیں، جس طرح سے کہ یہ مختلف سوالات ہیں، اس سے جو ہے تو جتنی بھی جو وہ ابہام ہے وہ دور ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر وہ شخص جو ہے پاکستان میں، چاہے وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو الیکشنز آنے سے پہلے جو خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، یہ ہماری جمہوریت کو بھی کمزور کرتی ہے، ہمارے اخلاقی جواز کو بھی کمزور کرتی ہے، اور ہمارا جو ایوان بالا ہے اس کی بھی جو ایک وہ ہے، ایک مقام ہے، اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. میچ جو ہے وہ 3 مارچ کو ہونا ہے، لیکن آج جو 4 سیٹوں کا میچ ہونے جا رہا ہے اس میں کتنی نشستیں حکمران جماعت حاصل کرے گی؟ دیکھیں پوری کوشش یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیٹیں ویکیٹ ہوئی ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں. ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے اپنا بہترین سے بہترین کینڈیڈیٹ اتارے اور پوری بھرپور کوشش کرے، اور جو بھی نتائج ہوں گے ہمیں ایکسیپٹیبل ہوں گے. جہانگیر ترین صاحب بڑے عرصے کے بعد چھٹیوں میں جانے کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ دوبارہ تو جہاز بھر کے نہیں رہیں گے؟ نہیں دیکھیں جہاز بھرنے کا نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب ہماری پارٹی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور ابھی بھی دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ اس وقت جب ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، یہی ہماری بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایک ایسی قانون سازی کرنی ہے جس میں کہ اثر و رسوخ اور پیسے کی سیاست ہو چاہے یا اور ہو، وہ جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کریں. جہانگیر ترین صاحب ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں، وہ سیاست میں وہ بھی رہے ہیں، تو ان کا اگر وہ بھی حفیظ شیخ صاحب کے لیے وہ کریں گے، بیکاز ان کا خاتون جہانگیر ترین صاحب کے لیے جو ہے وہ آپ نے خاص لفظ استعمال کیا، اس کی وضاحت کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اچھا کام کرنے جا رہی ہے حکومت، لیکن اچھا اور آئینی میں فرق ہے. آئین میں اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ پارلیمان سے اس کو نہیں پاس کروا سکے، اس کو ایگری نہیں کر سکے پارلیمان کو، اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی نہ کر دیتی، تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ یہ اچھا کام بھی کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو جہاں تک کہ قانون کی آپ بات کرتی ہیں، ہماری حکومت بالکل قانونی اس میں چل رہی ہے. آرڈیننس بالکل قانونی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی یہ ایک آئین کا ایک ٹول ہے جس کو کہ استعمال کرنا کسی بھی حکومت کو وہ بالکل وہ حلال بھی ہے اور وہ جائز بھی ہے. دوسری بات یہی کہ جو سپریم کورٹ نے جس طرح کے فیصلہ دیا وہ ڈٹرمن کرے گا ہماری اس کو. ہم نے تو گائیڈنس ہی مانگی ہے نا سپریم کورٹ سے، تو اگر ضرورت پڑی جو بھی وہ ان کا فیصلہ ہوگا وہ اس کو اس پہ ہم اس کے مطابق ہم چلیں گے. آرڈیننس اس وقت تک نہیں. دیکھیں جب میں تھا کی بات کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ تھا کا لفظ کا استعمال کیا کہ وہ ہمارے ایم این اے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایم این اے نہیں ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی ہمدردیاں وہ ابھی بھی برقرار ہیں اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سوال ہے سر، جو چیئرمین پیمرا کے حوالے سے اس وقت گولڈ ٹی وی چینل اور دیگر جو احتجاج کر رہے ہیں، اس حوالے سے حکومت کچھ کرے گی؟ دیکھیں اس کا جواب تو بہترین فیصل جاوید دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بل موو کیا ہے اور وہ بل جی آپ سب کی بہبود کے لیے بھی تھا، اور وہ آپ کی وہی پارٹی ہے. یہ سوال آپ پوچھیں پاکستان مسلم لیگ سے، پوچھیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ انہوں نے کیوں مخالفت. کیا جہانگیر ترین صاحب کو این آر او کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے جو وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں سیاست میں؟ این آر او صرف اپوزیشن مانگ رہی ہے اور جہانگیر ترین اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. سر یہ کیسا لگ رہا ہے کہ ماضی میں آپ نے سیکرٹری رہتے ہوئے پرائم منسٹر کے سامنے الیکشن لڑنے ابھی سے آپ نے 8 سوال پوچھ لی ہیں، 9ویں کا میں معذرت چاہتا ہوں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।